अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि हमारा 2020 कैसा रहा, तो वो वीडियो लंबी हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा था मैं पार्ट 2 बना लूँगी। तो 2020 के स्टार्ट में हम लोग, मैं और मेरा बेटा, पाकिस्तान गए थे अब्बू से मिलने के लिए। और दूसरी अहम बात ये हुई कि मेरे बेटे का निकाह हो गया माशाल्लाह से। कोई जिसका प्रोग्राम भी नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन अल्लाह के फजल से ये काम भी हो गया। तो खैर जैसे हमने सोचा था उस तरह नहीं हुआ, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे। लेकिन फिर भी हम शुक्र करते हैं कि काफ़ी बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से हो गया था सब कुछ। हम लोग तकरीबन 2 महीने के लिए पाकिस्तान गए थे, तो 1 महीना तो खैरियत से गुज़र गया। हम लोग मुख्तलिफ़ जगह पे गए, दूसरी सिटीज़ में भी गए, घूम फिर लिया, शॉपिंग वगैरह भी की और काफ़ी उस वक्त बेहतर था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो कोरोना के हालात थे कुछ मतलब ठीक नहीं रहे थे, बिगड़ते जा रहे थे दिन ब दिन। और जब हमने बेटे का निकाह का प्रोग्राम बनाया तो उसके बाद फिर हम लोगों ने काफ़ी मतलब शॉपिंग तो उस वक्त भी की, लेकिन ज़रा एहतियात के साथ ग्लव्स वगैरह पहन के और मास्क पहन के और इस तरह सारा पूरा सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करते थे और इस तरह अपनी तरफ से मतलब बहुत एहतियात करते थे। लेकिन फिर बाद में जब केसेस ज़्यादा बढ़ने लगे तो फिर गवर्नमेंट ने पाबंदियाँ लगा दी थी काफ़ी, और गैदरिंग वगैरह पे और जो मैरिज हॉल वगैरह थे वो सब बंद हो गए थे। तो हमारी भी मतलब इस तरह फिर प्रोग्राम काफ़ी गड़बड़ हुआ इस वजह से, क्योंकि हम पूरी तैयारी कर चुके थे, बुकिंग वगैरह, मैरिज हॉल और ये सब कुछ मतलब। तो खैर फिर मजबूरी थी, क्या करते, घर में ही करना पड़ा हमें फ़ंक्शन। तो खैर निकाह से तकरीबन 15 दिन पहले मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी भी पाकिस्तान आ गए थे। और मेरे तीनों बच्चे थे वो कनाडा में थे, क्योंकि उनकी क्लासेस हो रही थी। और मेरे हस्बैंड भी तकरीबन 15-20 दिन के लिए ही आए थे। 23 को हमारे यहाँ फंक्शन था और 27 को उन्हें वापस जाना था। तो फिर मेरे हस्बैंड को बहुत ही बावसूख ज़राए से पता चल गया था कि 23 और 24 के दरमियान में लॉकडाउन हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत ही कोशिश करके फिर अपनी जो सीट थी वो चेंज करवा ली, 24 की उन्होंने टिकट ले ली। तो मतलब वही चेंज हो गई उनकी टिकट। तो फिर खैर वो बाद में खैर कैंसिल हो गई, लेकिन उस वक्त हो गई। तो खैर 23 को जब हमारे यहाँ फंक्शन जारी था तो उस दिन दोपहर को फिर हमने सुना कि रात को 12 बजे लॉकडाउन हो जाएगा। तो फिर जो भी हमारे यहाँ रिलेटिव्स आए हुए थे वो सब फिर रात तक अपने अपने घरों को खैरियत से पहुँच गए। तो मेरी हस्बैंड की सीट तो खैर कैंसिल हो गई थी। तो फिर 24 को सबसे पहला काम जो हमने किया वो ग्रॉसरी ख़रीदने का था। हमने तकरीबन 2-3 महीने की ग्रॉसरी बाई कर ली, और उसमें टिन फूड और ड्राई मिल्क और बड़ी बड़ी बॉटल्स बाई की, उसकी डेटोल सोप और पता नहीं क्या क्या कुछ। लेकिन फिर भी 5-6 दिन बाद तो फिर भी जाना पड़ता था ब्रेड और मिल्क वगैरह के लिए। तो खैर बहुत ही केयरफुल होके जाते थे और सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करते थे और ग्लव्स पहन के और मास्क और पता नहीं जो भी था, मतलब सारी ग्रॉसरी हम लोग वॉश किया करते थे बहुत एहतियात से। और जो जाते थे ग्रॉसरी के लिए वो फिर आते थे तो फ़ौरन शावर लेते थे और इस तरह मतलब बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से तो एहतियात की। और ग्रॉसरी को वॉश करके तो कितनी देर तक, कितने घंटे बल्कि हम लोग रखा करते थे बाहर, और फिर काफ़ी देर के बाद हम लोग उसको फिर यूज़ करते थे। और फिर बाद में खैर गर्मियाँ आ गई तो फिर मतलब थोड़ी देर के लिए बाहर रखते थे, फिर अंदर रखते थे। खैर अपनी तरफ से तो सारे लोग उस टाइम यही काम कर रहे थे और हमने भी जो मुमकिन था अपनी तरफ से एहतियात तो बहुत ज़्यादा की। तो समझ ही नहीं आती थी क्या करें, मतलब ऐसा मुश्किल टाइम था वो वाला। और लग रहा था कि जैसे हवा में भी कोरोना वायरस है, कि आप यकीन करें मैं तो ज़्यादा मतलब लॉन में भी नहीं जाती थी। और लेकिन बहरहाल क्या करते, ज़ाहिर घर में तो वॉक करनी थी। और फिर हम सारा टाइम यही था, मतलब खा पी लिया और बस ये सारा टाइम वॉक कर ली। सुबह का मतलब जैसे बेड टी होती है, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट होता है, फिर उसके बाद फिर 11 बजे वाली चाय, फिर दोपहर को मतलब लंच वगैरह सारा कुछ, उसके बाद फिर 5 बजे वाली चाय, उसके बाद फिर डिनर। मतलब वो खाने पीने के अलावा कुछ काम ही नहीं था। और इतना मतलब मेरे हस्बैंड तो बेचारे ज़्यादा ही, वो तो घर के मतलब रहना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो उनके लिए तो ये जो 15-20 दिन वो रहे हैं उनके लिए तो सज़ा थी एक तरह से, क्योंकि उन्होंने इतना मतलब वो इतनी वॉक करते थे सारा टाइम। जब उनका फ़ोन जब डेड हो जाता था तब वो अंदर आते थे, फ़ोन चार्ज करते थे, चाय वाय पी और ये वो। तो उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल था बैठना और ये वो। फिर ऊपर से टेंशन बहुत थी, क्योंकि तीनों बच्चे कनाडा में थे। बेशक वो बड़े थे लेकिन फिर भी मतलब परेशानी थी, क्योंकि पेरेंट्स में कोई एक तो होना चाहिए उनके पास। उन्होंने भी बताया बच्चों ने कि मामा कुछ भी नहीं मिल रहा, मतलब शॉप जो थी खाली हो गई थी एक तरह से। तो उन्होंने भी, हमने कहा कि आप लोग ग्रॉसरी वगैरह कर लो अंकल के साथ जाके इस तरह।
تو خیر بہت ہی مشکل تھا. میرے ہسبینڈ نے تو اتنی واک کیا کہ کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ کیا ہزاروں میلوں کا انہوں نے مطلب ایک طرح سے سفر طے کر لیا کہ اگر وہ ویسے ہی واک کر کے جاتے نا تو کہیں اسکردو یا کہیں کاغان ناران کہیں نہ کہیں بلکہ اس سے بھی آگے کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے. اتنی زیادہ واک کی اور مطلب لیکن خیر جتنی بھی انہوں نے واک کی ہے ان کا ویٹ پھر بھی کم نہیں ہوا. لیکن خیر بہت واک کی اور بہت پریشانی لگی ہوئی تھی ہم لوگوں کو. یہ سارا راستہ تھا جو کہ طے کرتے تھے, ہم لوگ بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے, ظاہر آباد میں ہمارا بھی یہی کام رہا. لیکن خیر انہوں نے بہت واک کی. تو خیر اس دوران میں 2 بار ان کی سیٹ کنفرم ہوئی لیکن پھر کینسل ہو گئی, اور اس کے بعد پھر تقریباً 7 اپریل کو ان کو پھر سیٹ ملی. تو پھر اللہ کا شکر کیا میں نے, پھر جو بھی چیزیں تھیں گھر میں اور یا جو میں نے ممکن ہو سکا بچوں کے لیے بھیجی, کیونکہ انہوں نے بہت سی چیزیں بتایا کہ یہاں پہ نہیں مل رہی. تو خیر اللہ کا شکر کیا کہ کیونکہ بہت پریشانی تھی کہ بچے وہاں پہ ہیں. تو خیر میں نے سارا کچھ ان کے لیے, بچوں کے لیے کچھ نمکو وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں کھانے پینے کی جو بھی اس ٹائم گھر میں تھیں, کوئی اسپیشل ہم لوگ کو نہیں گئے کہیں بھی. تو خیر خدا کر کے میرے ہسبینڈ خیریت سے پہنچ گئے. پھر کوارنٹین پیریڈ بھی ان کا خیریت سے ہو گیا. تو شکر کیا ہم نے, کیونکہ اس وقت ساری دنیا میں ہی فلائٹس بند کر دی گئی تھیں اور پی آئی اے نے اس وقت اسپیشل فلائٹ سٹارٹ کی تھیں کووڈ کے دوران, مطلب لاک ڈاؤن میں. تو اس وقت میرے ہسبینڈ نے نئی ٹکٹ بائی کی تھی 3 لاکھ اور تقریباً 3,34,000 کی. تو یہاں سے کینیڈا سے وہ $1,900 کی ٹکٹ لے کے گئے تھے, اور وہاں سے انہوں نے پھر دوبارہ سے مطلب نئی ٹکٹ بائی کرنی پڑی ان کو. ظاہر ہے مجبوری تھی, بہت سے لوگوں نے ایسے کیا تھا. تو ابھی انہیں 2 مہینے پہلے 600 ریفنڈ انہیں ملا ہے. تو خیر بہت زیادہ انہوں نے کمایا, پی آئی اے والوں نے تو ظاہر بہت کمایا, لوگوں کا تو بہت نقصان ہوا. لیکن بہرحال انہوں نے لوگوں کی مجبوری کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. اور پھر میرے ہسبینڈ بتا رہے تھے کہ جب انہوں نے اتنی زیادہ مطلب پیسے کمائے ہیں اور اس چکر میں انہوں نے لوگوں کو اتنی مطلب بغیر سوچے سمجھے ایسی ٹکٹس دیں, ایجنٹ بھی اس میں شامل تھے کہ کہتے ہیں کہ جو ان کی فلائٹ تھی اس میں ایک پیسنجر زیادہ تھا, تو اس کے لیے تو ظاہر جگہ ہی نہیں تھی. پھر اس کو پھر سامنے جہاں پہ سٹاف بیٹھتا ہے نا, ایئر ہوسٹس وغیرہ بیٹھتی, پھر اس کو وہاں بٹھایا گیا. اور جس دن فلائٹ تھی اس دن میرے ہسبینڈ کو رات کو میسیج آ گیا کہ فلائٹ کینسل ہو گئی ہے. تو صبح پھر وہ آرام سے بیٹھے تھے, لیکن پھر صبح کسی ریلیٹیو نے بتایا کہ فلائٹ تو جا رہی ہے. تو پھر بھاگ دوڑ کر کے مطلب لیٹ پہنچے, لیکن خیر ایئرپورٹ پہنچے. پھر وہاں پہ خیر لائنیں لگی ہوئی تھی کیونکہ وہ ٹیسٹ کر رہے تھے ٹیمپریچر وغیرہ. تو خیر اللہ کا شکر ہے پہنچ گئے, لیکن بہرحال پی آئی والوں نے بہت فائدہ اٹھایا. تو خیر پھر اس کے بعد ہماری باری تھی, لیکن پھر سب نے کہا کہ آپ لوگ کوئی ٹینشن نہ لیں, اور ابو بھی کہنے لگے تم آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو. اور میرے ہسبینڈ اور میرے بچے بھی کہہ رہے تھے جو کینیڈا میں سب تھے کہ آپ آرام سے وہاں بیٹھیں, کوئی اتنا وہ ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی. اور ہمیں تھی بھی نہیں پریشانی, کیونکہ ہم آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں یہ تھا کہ سب کچھ نارمل جلدی ہو جائے گا اور ہم لوگ آرام سے چلے جائیں گے, کیونکہ اتنی اسپیشل ٹکٹ بائی کر کے اتنی مہنگی تو ہم نے نہیں جانا تھا. تو ہم اس وقت تو مطلب کچھ ٹائم تک تو ہم بالکل مطلب ٹھیک رہے, نارمل رہے. اور بیچ میں ہماری کوشش ہم نے کی, ہماری ٹکٹس ہوئیں 2 بار, مطلب 2 بار ہماری کنفرم ہو گئی کہ ٹھیک ہے ہم لوگ جا رہے ہیں. اپنی طرف سے ہم نے 2 دفعہ بڑی پیکنگ شیکنگ کی, تیاری سب کچھ, لیکن خیر وہ کینسل ہو گئی. اس وقت ہمیں اتنی ٹینشن نہیں تھی. لیکن جو پھر زیادہ کورونا کے بھی حالات خراب ہوتے جا رہے تھے, اوپر سے ہمیں ٹینشن ہو رہی تھی, پھر گرمی آ گئی, مطلب بہت زیادہ, اور ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں آتی تھی ہم کیا کریں. مطلب کوئی کرنے کو کچھ ملتا بھی نہیں تھا, بور گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ تسلی تھی کہ ابو کے پاس ہیں, تو ابو بھی خوش تھے, ہم بھی ویسے خوش تھے. اور باقی ادھر ادھر کی پکچرز وغیرہ کھینچتے ہیں. کبھی بارش ہو گئی ہے رات کے ٹائم 2 بجے بارش ہوتی تو ہم باہر نکل آتے تھے کسی بہانے سے, اور پکچرز وغیرہ اور ویڈیوز وغیرہ بنا لیتے تھے. اور اس طرح کبھی پھول پتوں پودوں کی, کیڑے مکوڑوں کی, اتنی ہم نے فوٹوگرافی کی اور اتنی ویڈیوز میں نے بنائی, تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیا کریں. تو پھر بس یہی تھا ہمارا شغل ایک طرح سے. اور باہر نکل کے تو میں نے تقریباً 1.5 مہینہ میں نے بالکل باہر شکل نہیں دیکھی. تو ایک دن ہم لوگ یہاں پہ 2-3 منٹ کے لیے کھڑے ہوئے, ایسے ہی لگتا تھا جیسے ہوا میں بھی ہے کچھ نا, تو اس طرح. تو کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا, گیٹ کو جوں تالا لگتا تھا. مطلب جب تک گروسری کرنے نہیں جاتے تھے تب تک کوئی بھی نہیں باہر نکلتا تھا. کبھی ہم چھت پہ چلے جاتے تھے, کبھی چاند کی ہم پکچرز لے رہے ہیں, کچھ کریں, میں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیا کریں. کہتے تھے کسی طرح ٹائم سپینڈ ہو جائے بس کسی طرح. کبھی مووی دیکھ لیتے تھے, اور اس طرح بس کبھی میک اپ کٹ نکال لیتی تھی میری بیٹی, چلے میک اپ آپ کا کرتی ہوں, اور اس طرح. تو 2-3 بار ہم نے اپنی پیکنگ شیکنگ کی, تو اس دوران میں نے تھوڑی بہت ویڈیوز بنائی اور یہ وہ.
بہرحال ایسے ہی ہمارا ٹائم گزرا. تو کرنے کو ویسے تو کافی کچھ تھا، کیونکہ اسٹارٹ میں ہم نے جو ہماری میڈ تھی اس کو ہم نے منع کر دیا تھا آنے سے. تو وہ پھر 20-25 دن کے لیے نہیں آئی، کیونکہ وہ نیبرس نے بھی وہی کام کرتی تھی تو انہوں نے بھی منع کر دیا تھا. تو اس دوران میں ہم نے خوب قہوہ پیا، اور مطلب اچھا خاصا قہوہ پیا، بیچ میں ادرک ڈال کے گلا ٹھیک مطلب ہو جائے اور گلے کے لیے اچھا ہے یہ وہ. پھر میرا بیٹا لوڈو لے آیا کہ لوڈو کھیلتے ہیں، کیونکہ ڈرامہ وغیرہ دیکھنے کو میرا دل ہی نہیں کرتا تھا، بالکل بھی میرا دل نہیں کرتا تھا. میں کوئی ڈرامے جو میں 2-3 دیکھتی تھی یہاں پہ کینیڈا میں اس وقت وہاں میں نے بالکل نہیں دیکھے. تو بس ہم لوڈو کھیل لیا کرتے تھے، اور پھر گھر کے کام تھے. اسٹارٹ میں جب میڈ نہیں آئی تو ہم نے کپڑے وپڑے کچھ دن تو دھوئے، اس کے بعد پھر ہمت جواب دے گئی. پھر ایک دن میں نے بیٹے کو لگایا، میں نے کہا بس تم کرو گے نا. واقعی اس کی شکل دیکھنے والی تھی، مطلب اتنا سیریس تھا، مسکرا بھی نہیں رہا تھا. تو میں نے کہا چلو تمہیں پتہ چلے نا کیسے کام کرتے ہیں. تو خیر وہ اس نے کیے، خیر جتنا بھی وہ ہماری ہیلپ کر دیتا تھا. تو لیکن ہمیں بھی کیونکہ عادت نہیں رہی، ہم لوگ کیونکہ کینیڈا میں اس طرح تو اب ہم کپڑے نہیں دھوتے تھے، اور پاکستان میں میرے پاس میڈ ہوتی تھی. تو خیر ہم لوگ ڈھونڈ ڈھانڈ کے گھر میں کافی کام نکال لیتے تھے کہ چلو یہ بھی کر لیتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں. تو پھر 20-25 دن کے بعد تو پھر میڈ کو بلایا، پھر کیونکہ ہم نے نہیں بلایا، ہمارے نیبرز نے بلایا. انہوں نے کہا ہماری بس ہو گئی ہے. تو پھر ہماری میڈ بھی ہماری طرف آ گئی، کہتی ہے کہ میں کر لوں. تو پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم باہر سے کر لیا کرو، اور کپڑے وغیرہ واش کر لیا کرو، اندر ہم لوگ نہیں آنے دیتے تھے. تو پھر رمضان بھی آ گیا، تو رمضان کے دنوں میں پھر ہم لوگ کہتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے. پھر وہ آ جاتی تھی، وہ بھی کہتی کہ میں تو بور ہو گئی ہوں باجی گھر میں بیٹھ کے. تو خیر ہم لوگ گھر میں کچھ کوکنگ وغیرہ کر لیتے تھے، کبھی کچھ بنا لیتے تھے کبھی کچھ بنا لیتے تھے، کیونکہ باہر سے ہم لوگ کھانا وغیرہ مطلب نہیں لاتے تھے. بالکل بھی میں نے بیٹے کو منع کیا ہوا تھا کہ کچھ نہ لے کے آئے اس طرح اسپیشل کچھ. لیکن رمضان کے سٹارٹ میں تو خیر وہ ہم لوگ بناتے رہے گھر میں. لیکن پھر جب وہ لوگوں کو دیکھتا تھا، کبھی جب گروسری کرنے جاتا تھا کہ سموسوں کی دکانوں پہ اتنا رش لگا ہوا ہے، تو اس کا بھی دل کرتا تھا. تو پھر وہ پھر کوئی 10-15 دن کے بعد کبھی کوئی میں نے کہتی ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں پہ رش نہ ہو، تو پھر وہاں سے کبھی وہ سموسے لے آتا تھا. لیکن زیادہ ہم لوگ نہیں منگواتے تھے. تو اس طرح کچھ چیزیں، اور پھر کبھی ہم لوگ آن لائن کچھ منگوا لیتے تھے، آرڈر کر لیتے تھے. تو اس دوران پھر مدرس ڈے بھی آیا اور پھر فادرس ڈے بھی آیا. تو وہ پھر ہم نے ابو کے ساتھ ہی ظاہر ہے سیلیبریٹ کیا. اور میری بیٹی کی برتھ ڈے بھی پھر ہوئی. اور فیبرری میں میرے بیٹے کی بھی برتھ ڈے ویسے ہم نے پاکستان میں سیلیبریٹ کی تھی. خیر یہ سیلیبریشن تو خیر ہوئی. پھر اس کے بعد رمضان بھی آیا. تو کافی کچھ اس دوران پاکستان میں کووڈ کے دنوں میں کافی کچھ ہم نے سیلیبریٹ بھی کیا اور سب کچھ فیس بھی کیا. پھر اس کے بعد رمضان آیا، وہ بھی اچھا گزر گیا. اور پھر عید آئی، تو عید تو ہماری بہت ہی سیڈ گزری، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی آئی اے کا ایک پلین جو تھا وہ کریش ہو گیا تھا ایک دن پہلے، عید سے ایک دن پہلے. تو ہم نے کچھ بھی مطلب ایسا خاص کوئی اہتمام نہیں کیا تھا. بہت ہی سیڈ انسیڈنٹ تھا. تو اس وجہ سے اور پھر ہم خود اپنی طرف سے پریشان بھی تھے، کیونکہ ہم لوگ بھی جا نہیں پا رہے تھے. اس وقت ہمیں پریشانی ہونا سٹارٹ ہوئی زیادہ، کیونکہ 2-3 دفعہ ہماری جو تھی وہ فلائٹ کینسل ہوئی. تو پھر جو کچھ ریلیٹیوز مذاق میں ہمیں کہتے تھے کہ اب تو آپ لوگ آم کھا کے ہی جائیں گے، کیونکہ جب ہم لوگ آئے تھے سردیوں میں اس وقت آم کا بھور لگا ہوا تھا. 2 مہینے کے لیے آئے تھے، تو لیکن پھر ظاہر ہے 5 مہینے ہم لوگ وہاں پہ رہے. تو آم تو خیر ہم نے کوئی خاص نہیں کھائے، کیونکہ جب ہم آئے تھے اس وقت وہ ابو نے پیل وغیرہ ڈالی ہوئی تھی. لیکن ہم لوگوں کو پھر آنے کا ہو گیا، تو ہم لوگوں نے بس تھوڑے بہت ٹیسٹ کیے، کھائے وائے نہیں. تو یہ میری رضائیاں تھیں کچھ. پیٹی کھول کے میں نے پھر ان کو دھوپ لگوائی، کیونکہ اس وقت ہمارا ایک دفعہ پھر ہماری جو سیٹ کنفرم ہوئی. تو ہم نے کہا چلو جو باقی کام رہ گئے وہ بھی کر لیں. تو امی کی رضائیوں کو بھی جو ساری پیٹیاں کھول کے چیزوں کو ہم نے دھوپ لگائی، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی تھی. تو باقی جو کام رہ گئے تھے ہم نے وہ کیے، چیزیں سمیٹی، گھر بھر صاف کیا، جو بھی مطلب تھا کہ کر لیں. اب امید تھی کہ چلے جائیں گے. تو پھر میں تقریباً 2 مہینے کے بعد گھر سے نکلی تھی. 2-3 ضروری چیزیں لینی تھی، تو میں قریب راجہ صاحب سے میں نے کچھ چیزیں لیں ایک ہی جگہ سے جا کے. اور میں نے سوچا کہ چلو میں پارلر بھی ہو آتی ہوں. میری بیٹی کہنے لگی نہ جائیں، لیکن میں گئی. میں نے ڈیپلیکس گئی تھی. تو وہ کافی اچھا پارلر ہے، گھر کے پاس بھی تھا. تو میں نے کہا چلو وہاں سے ہو آتے ہیں. شادی پہ بھی ہم نے ان سے ہی کروایا تھا سارا میک اپ وغیرہ. پھر ہماری پیکنگ وغیرہ ہم نے کی. پیکنگ تو خیر ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ کی تھی، لیکن خیر فائنل پیکنگ ہماری ہو گئی. اور پھر اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں نے بڑی امید کے ساتھ ہم لوگ گئے، اور خیریت سے ہم لوگ سفر ہمارا طے ہوا. اور پلین میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا، سارا کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. خیریت سے ہم لوگ کینیڈا پہنچ گئے تھے. اللہ کا شکر بہت کیا. اس کے بعد پھر ہمارا کوارنٹین پیریڈ اچھا گزر گیا. تو اس کے بعد میرے ہسبینڈ ہم لے کے گئے کہیں گھومنے پھرنے کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے کینیڈا میں بھی لاک ڈاؤن تھا، سب کچھ ہی بند تھا، ریسٹورنٹس وغیرہ اور جو بھی مطلب گھومنے پھرنے کی ساری جگہیں تھیں. لیکن خیر بعد میں حالات کافی اچھے ہو گئے تھے اور سب کچھ اوپن ہو گیا تھا.
تو پھر ہمارے آنے کے تھوڑے دن بعد ہم نے اپنے چھوٹے بیٹے کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی، کیونکہ انہوں نے پوسٹ پون کر دی تھی کہ ماما لوگ آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے پوسٹ پون کی تھی کہ ماما لوگ آئیں گے تو پھر کریں گے۔ تو بچے بہت خوش تھے کیونکہ اتنی دیر تک وہ کبھی بھی دور نہیں رہے تھے مجھ سے۔ تو پھر تھوڑے دن بعد بڑی عید آ گئی، عید الاضحیٰ، تو وہ بھی ہم نے گھر میں ہی نماز وغیرہ پڑھی، کیونکہ ظاہر ہے گیدرنگ اور مسجد وغیرہ پہ ہر جگہ پابندی تھی، تو پھر گھر میں ہی ہم نے کھانا وانا بنایا، کیونکہ ریسٹورینٹس وغیرہ بھی اس وقت بند تھے۔ تو پھر میری برتھ ڈے بچوں نے سیلیبریٹ کی، تو وہ بھی ظاہر ہے گھر میں ہی سب کچھ کیا۔ تو خیر سمر پیریڈ تھا اس ٹائم، تو بچے ظاہر ہے گھروں میں تھے، ویسے تو کووڈ کی وجہ سے پہلے ہی گھر میں تھے بچے، کلاسز وغیرہ بھی گھر میں ہی لیتے تھے آن لائن، اور اب تک یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو خیر جو بھی تھا، ٹائم گزر گیا۔ اور ایک بات میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب ہم لوگ آئے تھے تو ہم لوگ بھی اپنی ریٹرن ٹکٹ کے ساتھ ایکسٹرا منی دے کے آئے تھے۔ اس دوران میں ہم نے سنا تھا کہ 30-35 ہزار ایکسٹرا دے رہے ہیں اپنی ریٹرن ٹکٹ کے ساتھ۔ تو ہم لوگوں نے تقریباً 15 ہزار دیا تھا، کیونکہ میرے ہسبینڈ کے ایک فرینڈ ہیں، وہ حسب حال ایک پروگرام آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ، مطلب میں ان کا نام نہیں لوں گی، خیر وہ انہوں نے بہت زیادہ انہوں نے ہماری ہیلپ کی تھی، تو اس وجہ سے ہم لوگ کو کم پیسے دینے پڑے۔ تو خیر پھر آ کے ہم لوگ گھومے پھرے، یہ وہ سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن آج کل پھر حالات بہت خراب ہیں اور کافی کیسز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ابھی آئندہ وقت ہے 2021 جو سٹارٹ ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت ہی بہتری کرے۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے 2020 کی جو بھی میری میموریز تھیں یا جو بھی میرا جرنی رہا، جو بھی ہم نے فیس کیا یا جو کچھ بھی ہوا، تو میں نے سب کو سیو کرنے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ تو میں بھی آپ کو تھوڑا بورنگ لگے تو اگر بور ہو رہے ہیں تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں۔ باقی 2021 کے لیے تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موذی بیماری سے بچائے اور سب کو محفوظ رکھے، اور اس سال یہ بیماری ختم ہو جائے۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، بیل بٹن آن کر لیں، اور مجھے بھی اور میری فیملی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔